अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है फैसला। तो आइए शुरू करते हैं। अपने घर को लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन जगह समझते हैं, लेकिन मुझे अपने घर से भी डर लगने लगा है। हर आहट और हर खटके पर मैं चौंक उठता हूँ कि कहीं कोई ख़तरा मेरी तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहा। जब से मैंने ये तमाशा देखा कि सब कुछ घर में ही हो गया, कहीं और नहीं हुआ, तो मुझे अपने लिए अपना घर भी गैर महफूज महसूस होने लगा। हारून भाई भी तो अपने घर में थे, अपनी छत के नीचे थे, अपने अजीज़ों और चाहने वालों के दरमियान थे, मगर वहाँ भी इन्हें कोई बचा न सका। घर से बाहर चोर उचक्कों का डर होता है, डाकू लुटेरे का खौफ होता है, दहशतगर्दों की गोलियों बम धमाके का खतरा होता है। इसीलिए तो लोग बच बचाकर अपने घर भागते हैं। लेकिन अगर घर में भी जान बचाने का यारा ना हो तो बंदा कहाँ जाए। मेरे भी हालात हारून भाई से मिलते जुलते हैं। हारून भाई को इनके दोस्त अहबाब अक्सर कहते थे कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारे तो सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुमने इन्हें इनके पैरों पर खड़ा कर दिया है, अब वो हर तरह खुशहाल और माला माल हैं। मेरे अहबाब मुझे भी मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारे तो अब मज़े ही मज़े हैं, तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके हो, बच्चों की तालीम व तरबियत मुकम्मल करा चुके हो, इनकी शादी ब्याह करा चुके हो, अब तुम्हें काहे का गम। लेकिन मैं जब हारून भाई के अंजाम को देखता हूँ तो मुझे अपना अंजाम भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आता और मैं सर से पाँव तक लरस कर रह जाता हूँ कि कहीं कल कलां को मेरा घर, इसकी छत और दीवारें मेरे लिए भी खतरनाक न बन जाएं। हारून भाई हमारे दूर परे के रिश्तेदार थे, लेकिन करीबी अजीज़ों से ज़्यादा अच्छे, मेहरबान और मुखलिस थे। माँ बाप बचपने में बेसहारा छोड़कर कब्र की मिट्टी ओढ़कर सो गए थे। ऐसे में जीना कितना दुश्वार हो जाता है, इसका अंदाज़ा हर एक बखूबी कर सकता है। हारून भाई को भी बड़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले से हर मुश्किल का मुकाबला किया, हर दुश्वारी को अपनी अनथक मेहनत, लगन और जद्दोजहद से ख़त्म किया और आगे बढ़ते रहे। अपने लिए आसानियाँ पैदा करते रहे, न सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए असबाब पैदा करते रहे, बल्कि अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम और तरबियत का सिलसिला भी जारी रखा। फिर वो वक्त भी आ गया जब वो पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बन गए, एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली, एक बड़े ओहदे पर फाइज हो गए, शादी ब्याह किया, बाल बच्चे पैदा हुए। फिर उन्होंने उनके आराम और आसाइश का हर तरह से ख्याल रखा, इन्हें किसी कमी का एहसास होने नहीं दिया। माँ बाप की अदम मौजूदगी में उन्होंने जिस महरूमी का सामना किया था, इसका इन्हें हर वक्त ख्याल रहता था। इसलिए अपने बच्चों को वो अपना पूरा प्यार, अपनी तमाम तवज्जो से हमकिनार रखते थे कि इन्हें कभी किसी कमी का एहसास ना हो, किसी महरूमी का इन पर अक्स भी ना पड़े। इनके लिए आरामदेह और पुरआसाइश घर बनाया, इन्हें बेहतरीन तालीम दिलवाई, इनकी शादियाँ करवाईं और इनके मुकाबले में इनकी बीवी रज़िया बेगम ज़रा सख्त तबीयत की थीं। बच्चों की शरारतों और बदतमीज़ियों पर इन्हें डांटती, डपटती, मारती, चीखती तो वह एहतजाज करते, क्यों मेरे मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाती हो। वो कहती, इन्हें कंट्रोल नहीं करूँगी, इन्हें इंसान नहीं बनाऊँगी, शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दूँगी तो कल यही हमारे तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे, हमारी मुसीबत का सबब बन जाएंगे। वो हंस देते और हंस कर कहते, कैसी बातें करती हो तुम रज़िया बेगम, हमारे बच्चे कल जब बड़े हो जाएंगे तो बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े होकर पढ़ लिख कर बाशऊर बन जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी फ़राइज़ की अदायगी एहसन तरीके पर अदा करेंगे। हमने इनके साथ जो मेहरबानियाँ की हैं, वैसी ही मेहरबानियाँ वो हमारे साथ भी करेंगे। मैं ऐसे सुंदर सपने नहीं देखती, रज़िया बेगम कहती, मैं जागती आंखों से जो कुछ देखती हूँ, इसके तनाजुर में कभी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहती। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से किसी बेहतरी की तवक्को नहीं।
دونوں میاں بیوی کے مون مزاج میں بڑا فرق تھا، اور اس کی وجہ بھی تھی۔ ہارون بھائی کا ماضی بڑا تکلیف دہ تھا، ماں باپ کی محبت سے محروم تھے، جبکہ رضیہ بیگم بھرے پورے گھر سے آئی تھیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں جو ماحول دیکھا تھا، اس کے بعد انہیں اپنے بچوں سے بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ رضیہ بھابی کے جو خیالات اور نظریات تھے، ان پر وہ شروع سے آخر تک کاربند رہیں۔ انہوں نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی شادی کے بعد اس گھر میں مزید رہنا گوارا نہیں کیا، شاید اسی خیال سے کہ اب ان کا گھر ان کا نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے اپنے 2.5 گز کے دائمی گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی جدائی نے ہارون بھائی کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ ان کو اب احساس ہوا کہ رضیہ بیگم ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل تھیں۔ پہلے پہل تو وہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہلاتے رہے کہ میرے بچے مجھے میری بیوی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی شادی ہونے کے باوجود 1 بیٹا اور 1 بیٹی تو ابھی تک کنوارے ہیں اور اس گھر میں ہی ہیں۔ بیٹیاں شادی کے بعد پرائے گھر چلی جاتی ہیں، بیٹے بھی شادی کے بعد ماں باپ کے گھر میں کب رہتے ہیں؟ ان کی بیویاں انہیں لے کر چلی جاتی ہیں، اپنا نیا گھر بسا لیتی ہیں۔ ان کے بیٹوں نے بھی یہی کیا۔ رضیہ بھابی کو شاید یہ سب دیکھنا گوارا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے خود ہی اپنا الگ گھر بسا لیا تھا۔ مگر ہارون بھائی اب بھی مایوس نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ 2 بیٹے چلے گئے ہیں تو 1 بیٹا اور 1 بیٹی تو اب بھی میرے پاس ہیں۔ وہ دونوں مجھے میری بیوی کے غم میں سسک کر مرنے نہیں دیں گے، وہ ہر طرح میرا خیال رکھیں گے۔ مگر جلدی انہیں مرحومہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ میں کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتی، مرنے والی نے غلط نہیں کہا تھا۔ ابھی تو رضیہ بیگم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ ہارون بھائی کا زخم تر و تازہ تھا کہ انہیں احساس ہونے لگا، انہوں نے جو کچھ سوچا تھا، جو آس لگائی تھی، وہ ان کی بھول تھی۔ بچے اب بچے نہیں رہے تھے، بڑے ہو گئے تھے، مگر پڑھ لکھ کر اتنے باشعور نہیں ہوئے تھے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ کئی بار انہوں نے سوچا کہ انہیں ان کی بے راہ روی پر ٹوکیں، روکیں، مگر اس سے پہلے انہوں نے خود ان کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیا۔ پاپا، آپ جو اس طرح کھانستے کھنکارتے رہتے ہیں، اس طرح گھر آنے والے ہمارے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ دوائیں استعمال کر تو رہا ہوں میں، آپ اسپتال میں ایڈمٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب تک کھانسی اچھی نہ ہو جائے آپ اسپتال ہی میں رہیں۔ پاپا، جب میری سہیلیاں آئیں تو آپ ڈرائنگ روم میں نہ آیا کریں۔ کیوں بھائی، کیا تمہاری سہیلیاں پردہ کرتی ہیں؟ نہیں، پردہ تو نہیں کرتی، دراصل آپ جس انداز میں رہتے ہیں اس سے ہماری بڑی سبکی ہوتی ہے۔ مگر میں کوئی پھٹے پرانے یا میلے کچیلے لباس میں تو نہیں ہوتا، پھر تمہاری سبکی کیوں ہوتی ہے؟ اوہو، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کرتے پاجامے میں ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سہیلیوں کے گھروں میں مرد سوٹ بوٹ میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ہارون بھائی کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ اب ان کے گھر میں ان کی کیا حیثیت ہو گئی ہے۔ اب ان کے بچے بھی انہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ بچوں کے ایسے رویے پر کبھی کبھی ان کا دل چاہتا ان کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیں، مگر وہ اپنی اس خواہش پر کبھی عمل نہیں کرتے تھے۔ جب یہ لوگ بچے تھے تب تو انہوں نے ان کو کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا۔ اب جب وہ ان سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اب وہ انہیں کیا مارتے؟ ان کا دل محسوس کر رہ جاتا اور انہیں مرحومہ کی بات شدت سے یاد آنے لگتی۔ کل یہی ہمارے لیے تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، عذاب بن جائیں گے اور ہماری مصیبت کا سبب بن جائیں گے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر دل ہی دل میں کہتے، رضیہ بیگم، تم تو اس عذاب سے بچ گئیں، اکیلے میں ہی بچوں کے نرغے میں رہ گیا ہوں، اللہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا، میں سوچتا ہوں کہیں چلا جاؤں، اس گھر سے کہیں دور چلا جاؤں۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ اور کہاں جائیں گے؟ مگر یہ گھر اب میرا گھر کب رہا ہے؟ اپنے گھر میں کہیں کوئی اتنا بے وقت ہوتا ہے؟ ان کا کہنا غلط بھی نہیں تھا، اس لیے میں ان سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی بچے تو نہیں تھے کہ میری طفل تسلی پر بہل جاتے۔
بہرحال مجھے ان سے ہمدردی تھی، میں چاہتا تھا کہ ان کا گھر کا ماحول درست ہو جائے۔ میں ان سے کبھی کبھی کہتا بھی تھا، ہارون بھائی، زندگی کے جو تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں انہیں صبر و تحمل سے گزار دیں۔ کیا کیجیے گا، وہ آپ ہی کے تو بچے ہیں، اور بچے تو اپنے ہی جسم و جاں کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے، جب یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے میں تب مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، جس طرح میرا باپ بھی قبر میں لمبی تان کر سو گیا تھا تو مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ انسان کبھی کبھی کتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے۔ یہی ہارون بھائی تھے جنہوں نے اپنی یتیمی اور محرومیوں کا عکس بھی اپنے بچوں پر پڑھنے نہیں دیا تھا۔ جتنا وہ ترسے تھے، تڑپے تھے، اتنا ہی انہوں نے اپنے بچوں کو عیش و عشرت کے جھولے میں جھلایا تھا، ان کی ناز برداریاں کی تھیں، انہیں سونے کا نوالا کھلایا تھا۔ جن دو بچوں کے حوالے سے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں انہیں مرنے والی کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، وہ ہر طرح کا خیال رکھیں گے، ان کی دل جوئی کریں گے، ان سے اور زیادہ محبت سے پیش آئیں گے۔ وہی بچے جب ان کی اذیت کا سبب بننے لگے، انہیں بات بات پر ذہنی کچوکے لگانے لگے، تو کسی حد تک وہ الگ تھلگ ہو گئے تھے، اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی ان کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا جب گھر میں بے ہنگم شور شرابہ حد سے بڑھ جاتا۔ بیٹے بیٹی کے دوست احباب گھر میں سجائی گئی محفل موسیقی کے بہانے جب آسمان سر پر اٹھا لیتے تو ان سے چپ رہنا مشکل ہو جاتا۔ نوکروں کے ذریعے کہلواتے، یہ گھر ہے یا کہبہ خانہ، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اسے گھر رکھیں یا کہبہ خانہ بنا دیں، آپ ہمیں روکنے ٹوکنے والے کون؟ نوکروں ہی کے ذریعے انہیں یہ جواب دیا جاتا اور وہ سوچ میں پڑ جاتے، کیا اب یہ گھر میرا نہیں رہا ہے؟ یہ دونوں اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، مگر کب اور کیسے؟ اور پھر اس کب اور کیسے کا جواب بھی ایک دن انہیں مل گیا۔ پاپا، یہ گھر آپ ہم دونوں بہن بھائی کے نام لکھ دیں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور بھی تو 3 بچے ہیں، ان کا بھی میری جائیداد میں حصہ ہے۔ کون بچے؟ کیسے بچے؟ وہی جنہوں نے آپ کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لی ہے۔ ہاں وہی، وہ جیسے بھی ہیں میری اولاد تو ہیں، تمہارے بھائی بہن تو ہیں۔ ان کے لیے آپ نے جو کچھ کر دیا وہی ان کے لیے بہت ہے۔ اس گھر کے سلسلے میں انہیں گولی ماریے۔ کیسے گولی مار دیں؟ وہ قانوناً اور مذہباً بھی اس وراثت کے حقدار ہیں۔ اگر آپ انہیں گولی نہیں ماریں گے تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے۔ ان کا گھر کوئی عام اور معمولی گھر نہیں تھا، بہت خوبصورت، بہت بڑا اور وسیع، حویلی نما، جس کی مالیت کروڑوں روپے تھی۔ ان کے 2 بچوں نے، جنہیں وہ اپنا ہمدرد اور غم گسار سمجھتے تھے، جن پر انہیں بڑا بھروسہ تھا، جب انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ گھر انہوں نے ان کے نام نہیں لکھا تو وہ انہیں گولی مار دیں گے، تو وہ مجھ سے بڑے عجیب انداز میں بولے، دیکھو سجاد، اب وہ مجھے گولی مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہارون بھائی، آپ ان کی دھمکی سے نہ ڈریے، جب تک آپ اپنی جائیداد ان کے نام منتقل نہیں کریں گے تب تک وہ ایسی کسی دھمکی پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں، جس دن آپ نے ان کے حق میں دستخط کر دیے اس دن وہ نہ صرف آپ کو اس گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے بلکہ اس دنیا ہی سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ بات شاید ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے ان کی ڈرانے دھمکانے کے باوجود اپنا عظیم الشان بنگلہ ان کے نام منتقل نہیں کیا، جبکہ وہ بچے اپنی سی کوشش کرتے رہے۔ انہی دنوں کی بات ہے، مجھے ایک کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا۔ کوئی ہفتے عشرے کے بعد واپس آیا تو سب سے پہلی اطلاع مجھے یہی ملی کہ ہارون بھائی اسپتال میں ہیں اور ان کی حالت بہتر نہیں ہے۔ میں نے اسپتال پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک حد تک خراب تھی اور بے ہوشی جیسی کیفیت طاری تھی۔ طویل وقفوں کے بعد ہوش آتا، آنکھیں کھولتے، بولائی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے۔ میں نے اسپتال پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک حد تک خراب تھی، بے ہوشی جیسی کیفیت طاری تھی۔ طویل وقفوں کے بعد ہوش آتا، آنکھیں کھولتے،
پولائی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے۔ آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ اس حال کو کیسے پہنچے؟ پانی کی ٹنکی میں گر گئے تھے، جانے کتنی دیر تک ڈوبے رہے۔ اس وقت نکالا گیا جب حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ پانی کی ٹنکی میں گرنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کس طرح گر گئے؟ یہ معمہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میرا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ ان کے پاس اسپتال میں ان کے 2 بڑے بیٹے موجود تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ باپ کے ساتھ بنگلے میں نہیں رہتے تھے۔ میں نے ان سے ان کے دونوں کنوارے بھائی بہن کے بارے میں پوچھا کہ وہ یہاں کیوں نہیں ہیں، تو مجھے بتایا گیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ انہیں اس شک میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ وہی انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر وہ انہیں کیوں ماریں گے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ہاں انکل، یہی تو ہمارا بھی کہنا ہے۔ باپ کو کوئی بیٹی بیٹا بھلا مار سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ پولیس بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جس کے گلے میں چاہے ان کا پھندا فٹ ہوتا ہے اسی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تم لوگوں نے گرفتار بہن بھائیوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا کرو گے؟ جب تک پولیس پاپا کا بیان قلم بند نہیں کر لیتی اس وقت تک حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاپا کو چند لمحوں کے لیے ہوش آتا ہے اور وہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں رہنے کا وقفہ ذرا زیادہ ہو تو پولیس ان کا بیان بھی لے۔ تھوڑی دیر اسپتال میں رہ کر میں واپس چلا آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سابقہ حالات کے تناظر میں اس بات کا کبھی امکان تھا کہ بنگلہ اپنے نام منتقل کرانے والوں ہی نے ٹنکی میں ڈبو کر انہیں مارنے کی کوشش کی ہوگی۔ شاید ہارون بھائی کے مسلسل انکار پر انہوں نے یہ انتہائی حربہ استعمال کیا ہوگا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے انہیں ان کا مطالبہ نہ ماننے کا مشورہ کیوں دیا۔ پھر یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہلاتا رہا کہ اگر وہ ان کے نام بنگلہ لکھ دیتے تب بھی وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرتے۔ اگلے روز میں اسپتال گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ گزشتہ رات ہارون بھائی کا بیان قلم بند کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ شب ان کی طبیعت قدرے سنبھلی تھی اور ہوش میں رہنے کا وقفہ تھوڑا بڑا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس نے ان کا بیان لے لیا تھا۔ انہوں نے کیا بیان دیا؟ میں نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ وہی جس کی توقع تھی، بھلا کوئی اولاد اپنے باپ کو کیوں مارے گی؟ یعنی وہ ٹنکی میں خود جا گرے تھے؟ جی نہیں، خود نہیں گرے تھے۔ انہیں ٹنکی میں گرانے والا کوئی اور تھا۔ انہیں پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کسی اور نے کی تھی۔ کس نے کوشش کی تھی؟ کون تھا وہ مردود؟ اس کا نام انہوں نے بتایا؟ جی نہیں، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے۔ وہ ان کے لیے اجنبی تھے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اگر دوبارہ دیکھا تو پہچان لیں گے۔ آج ہارون بھائی کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی شدہ بیٹی بھی موجود تھی۔ اس بات پر وہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کہ ان کی بہن اور بھائی بیان کے بعد بے قصور ثابت ہو گئے۔ اب پولیس انہیں چھوڑ دے گی اور وہ باعزت رہا ہو جائیں گے۔ جبکہ میرے حلق سے یہ بات نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ آخر کوئی دوسرا انہیں مارنے کی کیوں کوشش کرے گا؟ ان کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ اگر کسی بھی قسم کی کسی سے ان کی کوئی دشمنی ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتے، اس کا تذکرہ کرتے، مگر انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پر ایسا دشمن ان کا کہاں سے آ گیا جو انہیں پانی کی ٹنکی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کرے گا؟ میں دیر تک اسپتال میں رہا، لیکن اس دوران ہارون بھائی کو لمحے بھر کے لیے بھی ہوش نہیں آیا۔ واپس جانے سے پہلے میں نے ان کے لڑکوں سے کہا، آج رات تم لوگ آرام کرنا، آج جب میں یہاں نائٹ ڈیوٹی دوں گا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ انکل، آپ دن کو پاپا کی خیریت معلوم کرنے آ جاتے ہیں، یہی بہت ہے۔ اپنی رات کیوں کھوٹی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ارے بھائی، میرا بھی تو کوئی حق ہے۔ کیا میں ایک رات بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاگ نہیں سکتا؟ میری ضد پر وہ لوگ مان گئے۔ میں شام کو اسپتال گیا تو معلوم ہوا میرے جانے کے کچھ دیر بعد ہی انہیں ہوش آیا تھا۔ ہماری زبانی انہیں معلوم ہوا کہ آپ آج رات یہاں گزاریں گے تو کہنے لگے،
کیوں اس غریب کو شبیداری پر لگا دیا؟ ڈاکٹر کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا، آپ بے فکر ہو کر ان کے متعلق بتائیں۔ ہم لوگوں نے صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم لوگ تو ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات میری سمجھ میں آ گئی کہ حالت تشویشناک ہے۔ بھرپور کوششوں کے باوجود ان کے بچنے کی امید کم ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا، قاتل یا قاتلوں نے ان کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں پانی میں غوطے دے دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، جس سے ان کی گردن کی ہڈی پر ضرب آئی ہے۔ سر اور جسم کے دیگر حصے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں جان تو پہلے ہی نہیں تھی، بہت لاغر اور کمزور تھے۔ قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کیس بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ نصف شب کے بعد انہیں ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے پاس دیکھ کر مسکرا دیے۔ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ان کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک پلکیں جھپکاتے رہے اور پھر بولے، ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہیں؟ کیا اس حالت میں بھی کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ بولے نہیں، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنے والے تھے کہ میں نے ٹوکا، ہارون بھائی، آپ بڑے بھولے ہیں اور اسی بھولپن کی وجہ سے مار کھا گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اگر وہ کمینے جان کو آ ہی گئے تھے تو کوٹھی لکھ دیتے ان کے نام۔ آپ کی جان سے بڑھ کر تو گھر نہیں تھا۔ تم ہی نے تو… ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن میرا کہا پتھر کی لکیر تو نہیں تھا۔ بدلتے ہوئے حالات میں فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کے بعد میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان دونوں کے بارے میں آپ نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں اور بیٹی کو بتایا کیوں نہیں؟ جب وہ ان کی حق تلفی کرنے پر مصر تھے تو اس معاملے کو ان تک بھی پہنچانا چاہیے تھا۔ آخر آپ نے انہیں بے خبر کیوں رکھا؟ ارے بھائی، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ غالباً وہ مزید کچھ کہنے کے لیے اپنی قوت مجتمع کر رہے تھے۔ ذرا توقف کے بعد بولے، وہ بھی کون سے میرے ہمدرد تھے، بیویوں کے کہنے پر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں باپ اگر بچوں کو کسی بات پر روکتے ٹوکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان سے ناتا توڑ کر الگ چلے جائیں۔ میں سوچنے لگا، ماں باپ کا دل بھی کیسا عجیب ہوتا ہے۔ بچوں کی نامناسب باتوں پر ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر بچوں کی محبت ان کے دلوں میں کم نہیں ہوتی۔ ہارون بھائی ان بچوں سے خوش بھی نہیں تھے جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن دوسری جانب جائیداد کے مسئلے پر ان کی حق تلفی کے بھی مرتکب ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ انہی نامعقول بچوں کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگا دی۔ جن لوگوں کی وکالت میں آپ اس حال کو پہنچ گئے ہیں، ان کو بہرحال اصل صورتحال سے آگاہ کرنا تو چاہیے تھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ حقیقتاً مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دو ڈبکیاں کھانے کے بعد میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہاں کہہ دوں، اپنی رضامندی ظاہر کر دوں، لیکن کیا؟ لیکن شاید اسی وقت ادھر کوئی آ گیا تھا یا کسی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ گھبرا کر انہوں نے ہاتھ کی رسی چھوڑ دی اور ٹنکی کا ڈھکن بند کر کے بھاگ گئے۔ اور پھر آپ کو اس وقت ٹنکی سے نکالا جب آپ موت کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ مرحلہ کب اور کیسے آیا؟ کس نے آپ کو ٹنکی سے باہر نکالا؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں چند منٹ خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر یہ کہے بغیر نہ رہا، مگر یہ تو آپ بتا ہی سکتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ پولیس کو جھوٹا بیان کیوں دیا؟ تم نے ابھی کہا تھا نا، بدلتے ہوئے حالات میں فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ ہاں کہا تھا، بس میں نے بھی پولیس کو بیان دیتے وقت اپنا فیصلہ بدل دیا، یہ سوچ کر کہ وہ بچے جن کو میں نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارا، انہیں پھانسی کی اذیت یا عمر قید کے عذاب میں کیسے مبتلا کر دوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ پھر کبھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے۔